वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे सिंध असम्बली के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक हाशमी साहब। इखलाक हाशमी साहब बात कर रहे थे मोटर वे के हवाले से कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कि उनकी क्या कारकर्दगी रही उसके हवाले से बात कर रहे थे। तो मोटर वे के हवाले से इखलाक हाशमी साहब सब जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो काम किए वो काम भी सामने है और पीटीआई जो काम कर रही है वो भी सामने है। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि जब एक शख्स सिंध असम्बली में हंगामा आराई करता है, हाथापाई करता है, तो कम से कम सामने वाले तो समझदार है। आप लोग तो सीनियर हैं, चले वो लोग तो नए आए, वो तो पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, आप क्यों हाथापाई पे आ रहे हैं? नहीं, हमारा कोई ऐसा किसी शख्स ने हाथापाई नहीं की, ना कि हमारा मेंबर जो है ना बदतमीज़ी करता है। तो वो जो बात आपने बीच में काट दी, तो मैं ये कह रहा था कि मुल्क तरक्की करता है मोटर वे और सड़कों के जब जाल आप बिछा देते हैं। और शहबाज शरीफ ने जो पंजाब में जो काम किया है, जो कुछ उसने किया वहाँ पे, आज वहाँ का मैं आपको एक चैलेंज से कहता हूँ कि वो तो खटक ने तो एक ऐलान किया था ना कि वो गरीब दिखा दें मुझे केपी में, तो पता नहीं कितने गरीब निकल आए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पंजाब में गरीब नहीं है, लेकिन उसने एक मिडिल क्लास तबके को उठाया, मेरिट के ऊपर उसे नौकरियाँ मिली, मेरिट पे उसे दाखिले मिले, और जिसमें हमारा घर भी शामिल है। और मेरिट के ऊपर जब सारे काम, बेरोजगारी भी तो करवाई सर, बैंकों से लोगों को निकाला गया, नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जो है ना, मैं खुद एक देहात का रहने वाला हूँ। आज जो सिंध के देहातों का हाल है ना, हमारा हाल भी यही था। लेकिन नवाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब बने, उसके बाद से जब सड़कों के जाल बिछाए गए, एजुकेशन को आम किया गया, एजुकेशन को फ्री किया गया, अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ दी गई, अस्पताल के अंदर दवाइयाँ फ्री दी गई। आज वो जो पंजाब में दी गई नहीं, वजीर आजम का तो फर्ज है कि वो सबको करे। गदीर साहब आप इस पे क्या कहेंगे? सर मैं कहता हूँ कि अखा दी लाली पे दसदी है, रोए तुसी भी हो ते रोए असी भी हैं, ते जेड़े जागदे सी उन्होंने रज के लुटिया, सोए तुसी भी हो ते सोए असी भी हैं। हजूर बात यह है कि हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम जब आए थे तो यूं था और हम जब गए तो यूं था। अगर हमें निकाल दिया गया तो उसमें पीछे किसी और का हाथ था, और जब हम आए थे तो ये हमारा अपना ज़ाती हाथ था। नून लीग से मेरा कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात बताइए कि अगर हम वो कीज़ इस्तेमाल करें जो इनका बड़े दिन से एक इख्तलाफ हुआ हुआ है कि हमारा सही रास्ते से इलेक्शन होना चाहिए, सही रास्ते से सिलेक्शन होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए आसिफ भाई, अगर बायोमेट्रिक के ज़रिए अगर आप अपने मोबाइल के अंदर 1 रुपया भी डालते हैं तो क्या आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं? आपको एक सिस्टम दे दिया कम्युनिकेशन ने, आपके पास हर वो काम आसानी से हो जाता। अब आप कहीं पैसा भेजना हो, कुछ हो, तो आप एक मोबाइल, एक डिवाइस से आपको सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम बायोमेट्रिक के जरिए हम वोटिंग नहीं करा सकते? जिसके ऊपर रियासत ने चलना है, जिसके ऊपर हमारी जमहूरियत ने चलना है, जिसके ऊपर हमें अपने लिए वो नुमाइंदा अरेंज करना है, जो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, जो हमारी पूरी रियासत को, हमारी नस्ल को, हम सबको बनाएगी, तो हम उसके निज़ाम को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे? हमें अभी बायोमेट्रिक के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका जवाब मैं देता हूँ। मैं नदीम साहब से पूछता हूँ कि पाकिस्तान की जो अवाम है, जो अक्सरियत हमारी देहातों में रहती है और अंगूठा टेक है, उन्हें नहीं पता कि जब आप इतनी हमारी आवाम अगर शऊर होता है उसमें और इतनी पढ़ी लिखी होती है, मुझे बताएं देहातों में आप उस बायोमेट्रिक की जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से? तो आसिफ भाई फिर वो कम्युनिकेशन जो बच्चा मोबाइल हाथों में लिए पाकिस्तान का घूम रहा है, जो कि इस समय एक टच के ऊपर स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बात सुने, मेरी वालदा फौत हो गई, उन्हें ये नहीं पता था कि ये लिफ्ट जो है ना इंसान को ऊपर लेके जाती है, ये नहीं पता था उन्हें। वो एक वो देखें आसिफ भाई, कैसे वो वोट डालेगी? आसिफ भाई, हम ये जो नदीम भाई बात कर रहे हैं ना, ये बात ठप्पा सिस्टम हमारे यहाँ है। मैं ये बात कर रहे हैं उसकी इमरान खान की जुबान की है। नहीं, मैं इसको इस तरह कहूँ, ये असल मसला ये होता है हमारे यहाँ एक ठप्पा माफिया है, हमारे यहाँ खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये जो बायोमेट्रिक का सिलसिला है, ये हमारी सिंध असम्बली में पेश किया गया और वहां से भी मंजूर किया गया। कहाँ पे? सिंध असम्बली में। देखिए इसमें इजाफा हो सकता है, इसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीजों के ऊपर एतराज है। उन चीजों का देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सारा कुछ करना है, हमने नहीं करना है, सियासतदानों ने नहीं करना। जब इलेक्शन कमीशन हमारा जो है ना वो पावरफुल होगा, आजाद होगा, तो उसे करने दें। आप कौन होते हैं और हम लोग कौन होते हैं कि इलेक्शन? अच्छा, इसमें मैं इनका इजाफा कर दूं आसिफ भाई। देखिए हमेशा रियासत के जो सरबराह होते हैं और वो जो कैबिनेट होती है वो सिफारिशात देती है,
اور سفارشات وہ طریقہ دیتی ہے کہ اس طریقے سے آپ نے وہ یہ کام لانچ کرنا ہے، اور ہمارا جو اس ٹائم وہ ادارہ ہوتا ہے وہ اس کو اپنے اوپر لاگو کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارا اس کے اوپر برڈن ڈال رہے ہیں، اور یہ حالانکہ کیبنٹ تو کام کر سکتی ہے نا، وہ سفارشات دے سکتی ہے، بلکہ آرڈر کر سکتی ہے، جس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں۔ کراچی کے اندر آپ نے گجر نالہ دیکھ لیا، اور یہ دیکھا کراچی کے اندر بہت ساری تجاوزات کے اوپر سپریم کورٹ نے اسٹیک لیا۔ اگر اسی طریقے سے ہماری ریاست کے ادارے یا بڑی کیبنٹ جو ہے مقننہ کو اپنے قانون پہ اس پہ لاگو کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے اندر اب یہ کہ ہاں اختلاف تو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے، آپ کو جو خدشات ہیں کیبنٹ میں بیٹھیے، بیٹھ کے الیکشن کمیشن کو ساتھ بٹھا لیجئے اور جو معاملات ہیں ان کو درست کر کے، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس راستے کو تیزی سے حل کروا دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نسل، آئندہ آنے والی جنریشن میں ایک انسانی حقوق کے المیے کا پیدا ہونے سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اس کام کو لاگو کر دیا جائے۔ ہاں، کوئی جو بھی ہے آپس میں بیٹھ کے اس کو، اور اسمبلی میں بیٹھ کے اس کو حل کیا جائے اور اس قرارداد کو منظور کیا جائے، اور جیسا بہتر ہوتا ہے وہ جب سب مل کے آپس میں مشورہ کرتے ہو، اس حوالے سے کافی بھائی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ابھی ایک بل پاس ہوا ہے، آپ نے بل پڑھا ہے؟ وہ جی بل پڑھا ہے آپ نے؟ وہ اس بل کے اندر جو نا ہماری جو اسلامی تہذیب کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بیوی آپ کی آزاد ہے، آپ کی بیٹی آپ کی آزاد ہے، اگر آپ اسے منع کریں گے، اسے کوئی بات کریں گے تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے ہمارا، اور جو بل جو بنایا گیا اور بل جو پاس کیا گیا ہے وہ بل ٹوٹل جو ہے نا وہ یہودیوں کہنے کے اوپر، قادیانیوں کہنے کے اوپر، اور ایک دوسرے مذہب کا بل ہے۔ وہ ہمارا اسلامی بل ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہماری ماں، ہماری بہن ایک پردہ دار خاتون ہے، اور اس کا ایک بیوی کا کام ہے کہ وہ اپنے خامد کی جو ہے نا وہ جو نا عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ نہیں سنیں، نہیں، یہ ملک کو جہاں لایا جا رہا ہے، میں بتاتا ہوں کرتارپور کیا ہے۔ کرتارپور مجھے بتائیں کیا چیز ہے؟ کتنے اربوں روپے وہاں خرچ کر دیے گئے، ہماری غریب عوام کا پیسہ تھا، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ نہیں، وہ کرتارپور کے نام پر کیا کیا گیا ہے؟ قادیان کو آباد کیا گیا ہے کرتارپور کے نام پہ۔ آج اس ملک کے اندر، اس ملک میں جو ہے نا قادیانی جو ہے نا اس ٹائم آپ کے چھاتے جا رہے ہیں پورے ملک کے اندر، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں، اور وہ انہیں ہم نہیں مانتے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قادیانی یہودیوں کے بارے میں، لیکن آج ہمارے ملک کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اخلاق ہاشمی صاحب، آپ کی پنجاب میں بڑی اچھی اکثریت ہے، اور اسمبلی کے اندر آپ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بھی آپ کے لوگ ہیں، تو آپ لوگوں نے اس قرارداد کو کیسے منظور کروایا؟ اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے اپنے وہ کیسے ہوا، میں بتاتا ہوں کیسے ہوا۔ ایوان صدر سے آتی ہے قرارداد، اور اسمبلی میں جتنے جھگڑا یہ ہوا ہے ان جھگڑے کے دوران ہی پاس کی گئی ہے۔ اس دن تو بجٹ کا مسئلہ تھا سر، قرارداد کا مسئلہ نہیں تھا، بجٹ کا مسئلہ تھا۔ بجٹ کے اسی دن، بجٹ کے والے دن یہ پاس کی گئی ہے قرارداد۔ آپ پڑھیں، اس بل کو پڑھیں آپ۔ دیکھیے یہ آپ کی خبر جو ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے کہ جس دن جماعت اسلامی کے وہاں یہ قرارداد منظور کروا دی۔ جماعت اسلامی کے ممبرز کا جو بیان آیا، آپ نے سنا ہوگا اس کا جو ہے نا، اس نے کہا میں رات کو سو نہیں سکا ہوں، اور میں کہتا ہوں اس میں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، یہ بل جو پاس ہوا ہے اور جس نے بھی پاس کیا ہے اسے، میں کہتا ہوں وہ جو اپنا ہماری پاکستانی مسلمانوں کو ان کے مجرم ہے جو نا، وہ جو بل پاس کیا گیا ہے جو نا۔ یہ ندیم صاحب، سندھ اسمبلی میں ہمارے یہاں جتنے بھی آزاد امیدوار بھی ہیں جو سندھ اسمبلی میں جاتے ہیں، ایم پی اے، ایم این اے بن کے، سینٹس کے بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے طور پہ سینٹ کے ممبر بن جاتے ہیں، تو ہم کس طرح یہ ان لوگوں کو ایک کر سکتے ہیں؟ کم سے کم نہیں، سندھ اسمبلی ہو یا پاکستان کی کوئی بھی اسمبلی ہو، اس میں ایک پڑھے لکھے طریقے سے، ایک کامیاب طریقے سے بل پیش کیا جائے، تمام آئینی جو وہاں پہ ترمیم کرنی ہے اس کو بآسانی کیا جا سکے۔ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، یا ہمارے سیاستدان کیا کریں؟ دیکھیں آصف بھائی، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک عوامی نمائندہ اوپر کے لیول پہ جب آ جاتے ہیں نا، تو کچھ ہمارے ساتھ ایک فنومینا رہا کہ ہمیں استصواب رائے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہوتا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں 3 ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں اور تینوں ممبر کو ہم قبول کر لیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ہمیں چننا ہی چننا ہوتا ہے۔ کئی اچھی جو سمجھدار ریاستیں ہیں ان کے اندر ریجیکٹ کرنے کا بھی آپشن ہے، اگر تینوں پارٹیوں میں سے آپ کو کوئی پسند نہیں، آپ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی اگر اتنی تعداد میں ان کو ووٹ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، پھر وہاں نیا الیکشن ہوتا ہے۔ حضور بات یہ ہے کہ اب ہمیں جیسے کالے پیلے مل جاتے ہیں، ہمیں ان کو قبول کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں
چلے جاتے ہیں, وہیں سینیٹر بن جاتے ہیں. اب وہ براجمان اقتدار کی جنگ کے اندر تو لگے رہتے ہیں لیکن عوام کی قانون سازی پہ نہیں لگتے. پھر وہ جو ہمیں قانون دے دیتے ہیں, جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ شریعت کے حساب سے جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار تھا, لیکن بدقسمتی سے ہمیشہ سے جماعت اسلامی کی اتنی کم سیٹیں رہتی ہیں کہ وہ بیچاری فائٹ نہیں کر سکتی. مذہبی مولانا فضل الرحمان کا عام طور پہ جمعیت علماء اسلام کا کبھی ادھر کبھی ادھر دونوں طرف کا ان کا پلڑا رہتا ہے, جس کی وجہ سے شرعی قسم کے جو مذہبی مسائل ہیں, جس طرح حدود آرڈیننس کے اوپر ہمارا مشرف کے دور میں میں نے بھی بہت اختلاف کیا, مختلف پلیٹ فارم پہ میں نے شور مچایا کہ حدود آرڈیننس آج نہیں کل آپ دیکھیے گا ہماری بچیاں اور ہم ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. ان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں, اور وہ یہ کہ ہمارے ہاں کفالت ہمیشہ گارڈین جو ہے ہمارا جو سرپرست ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ اس کے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن ہمیں جب کفالت سے نکال دیا جائے گا 18 سال کی عمر کے بعد وہ جو کرنا چاہے, تو یہاں میں ان کی بات کو آگے بھی بڑھاتا ہوں اور اس کو آن بھی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک فنومینا, ہمارے ایک مذہبی ہماری اقتدار کے اوپر انگلی اٹھ جائے گی. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں تو چلو اختلافات ہوتے ہیں, الگ الگ پارٹیاں ہیں, الگ الگ گروپ ہیں, وہ آپس میں اپنے مفادات کے لیے کہہ لیں یا عوام کے مفادات کے لیے آپس میں لڑتے ہیں یا اس قرارداد کو نامنظور کرتے ہیں اور کچھ منظور کرتے ہیں. یہ تو آپس کے اختلافات ہو گئے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پی ڈی ایم بنا, پی ڈی ایم بنی, اب پی ڈی ایم میں وہ طاقت نہیں ہے نہ وہ مضبوطی ہے. ابھی جو جلسہ ہوا تھا, کون کہتا ہے مضبوطی نہیں ہے؟ مضبوطی کہاں سے آئی؟ پیپلز پارٹی الگ ہو گئی, اور لوگ الگ ہو گئے. سن لیجیے, مضبوط جماعتیں, آپ میرا پورا سوال سنیں, اخلاق ہاشمی صاحب آپ پورا سوال سنیں. ابھی جو جلسہ ہوا ہے وہاں پہ مریم نواز نہیں گئی, کیوں نہیں گئی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ ہر جلسے میں میں جواب دیتا ہوں. ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں شہباز شریف, کیونکہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب بند تھے, جیل میں تھے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد ان کی ڈیوٹی مریم نواز کیونکہ نائب صدر ہیں تو وہ ہر جلسے میں بھی جاتی تھی, ہر پروگرام میں جاتی تھی. کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب باہر ہیں جیل سے اور وہ صدر ہیں, تو ان کا بنتا تھا کہ وہ ان کا وہاں جانا تھا, اور وہ گئے وہاں پہ. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے ڈیوٹی لگائی ہے, اور میاں شہباز شریف صاحب نے, دونوں بھائیوں نے مریم نواز کی کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز کے آپ انچارج ہیں, آپ نے جانا ہے وہاں پہ نا. تو ہمارے یہاں یہ جو کیا کہ جی اختلافات ہیں فلانا, ایسا یہ دیکھیں پرویز مشرف سے پہلے کے دور سے نا چلا آ رہا ہے کہ جی آج وہ شریف سے شین نکل آئے گی, نون نکل آئے گی, میم نکل آئے گا. لیکن یہ وہ خاندان ہے جس کا یکجا اور متحد ہونا, میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کے علاوہ نہ کوئی بات سنتے ہیں نہ بات سنیں گے, اور نہ ہی کبھی ان سے غداری کا وہ سوچ سکتے ہیں. اور یہی پھر مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف کی بات ہے کہ آپ جو, لیکن یہ کہ جب میٹنگز ان کی ہوتی ہیں اور ویڈیو لنک پہ میاں نواز شریف صاحب سامنے ہوتے ہیں تو وہاں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ مریم نواز کو بھی ڈانٹتے ہیں, حمزہ شہباز کو بھی ڈانٹتے ہیں, اور جو بات صحیح ہوتی ہے اس کی وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے. جہاں صرف دیکھیں, جہاں آپ کا کہنا کا ہے جہاں شہباز شریف صاحب ہوں گے وہاں مریم نہیں ہوں گے. ہمارے وہ بالکل مریم کیوں نہیں ہوں گی, ایک نمائندگی کی حیثیت, بڑا فیگر ہونے کے ناطے پارٹی کی نمائندہ نہیں. ان کا فیگر دیکھیں, شہباز شریف کے بعد کیونکہ وہ صدر ہیں اور ان کے بعد مریم نواز کا کوئی کام نہیں ہے, نہ ہی وہ بڑے فیگر ہو سکتی ہیں شہباز شریف کے سامنے, کیونکہ وہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے. اگر انہیں, ہمارے جو قائد ہیں وہ ہیں محمد نواز شریف صاحب, ان کی جو ہدایات کے اوپر شہباز شریف صاحب بھی عمل کرتے ہیں, مریم نواز بھی عمل کرتی ہے, پوری پارٹی ان کی عمل کرتی ہے. اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے, یہ صرف نہیں کہ جو نا یہ پروپوگنڈا ہے کہ جو وہ نہیں آئیں, ایسا کوئی ان کو بیانات بھی آ چکے ہیں مریم نواز کے, آج بھی اسٹیٹمنٹ چلیے, کل بھی چلیے ان کی, ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ نا کوئی بھی جو جس بات کو ہم نے. اصل میں آصف بھائی ان کی بات کے اوپر نا میں ایک انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ خاندان کے اندر ہے, ایک ہی گھر کی پارٹی ہے, جس طرح ہمارے یہاں بھٹو برادری ہے, ہم پہ مسلط ہیں الحمدللہ خاندان سے. اب مریم کرے, شہباز کرے یا وہ کرے, ہے تو خاندان کی بات ہی. آپ اور ہم تک سیاست ابھی نہیں پہنچے گی, نہ سیٹ پہنچے گی. یہ خاندانی جو سلسلہ چل رہا ہے سیاست کا, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی ہم دیکھتے ہیں خاندانی سیاست آ رہی ہے, بلکہ پاکستان میں جتنی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں ہیں وہاں پہ خاندانی ایک سیاست چل رہی ہے. ایک خاندانی وہ اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس پہ میں بات کروں گا, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر یہیں سے جوڑتے ہیں.